अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी कोर्स से क्या तवक्कुआत है, और ये भी पूछना चाहती हूँ आप किससे इंस्पायर्ड हैं, इंस्पिरेशन किससे लेते हैं। तो पहली बात देख लेते हैं कि आप इस कोर्स से क्या तवक्को रखते हैं, क्या चाहते हैं, कुछ चाहते भी हैं या नहीं चाहते। जी जी बेटा, आज तरतीब कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि चाहने वाले पीछे हैं और ना चाहने वाले आगे हैं, क्योंकि प्लान कुछ और लोगों का है और जो सामने है उनका प्लान ही नहीं है। जी हाँ, देखें अब ये नीलम ने जो बात कही है कि सहाबा की जिंदगी में जब मैं शदीद मोहब्बत देखती हूं तो इसका मतलब है शदीद मोहब्बत जो है ये हमारी जरूरत है ना, और हमारे ईमान का तकाजा है, और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो सहाबा की जिंदगियों में देख के एक इंटरनली क्या फील करती हैं आप, यानी कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन मार्क लगते हैं, अंदर एक हलचल पैदा होती है, अगर वो ऐसे थे तो हम क्यों नहीं है। जैसे वो कहता है ना जोश मली आबादी, सिर्फ जुल्मत ही नहीं यानी अंधेरे ही नहीं है, देख तनवीरें भी हैं, काविशे तखरीब की हलचल में तामीरें भी हैं। यानी जैसे इंसान अपने अंदर तारीकी फील करता है ना, है नहीं, और जब इंसान परेशान होता है तो इस शेर में ये बताया गया कि देखो रोशनियां भी हैं, और ये जो हलचल हो रही है ना ये दरअसल किसी तामीर के लिए है। तो ये जो जिंदगी हम पढ़ते हैं उसकी वजह से जो हलचल पैदा होती है, इसी से नई जिंदगी तामीर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सही, ठीक। जी वालेकुम अस्सलाम। यस ये बहुत प्यारी बात आपने कही, और मैं ये समझती हूँ कि फरिया ने जैसे बात कही है कि जिंदगी में इन्होंने अपने आप को कितना खूबसूरत मैसेज दिया, उनसे ज्यादा मसरूफ कौन होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि फरिया को अपनी मसरूफियात के हवाले से अपने आप को बार बार मैसेज देना पड़ता होगा। तो आप देखें कि एक बात जो है वो कितना नफा देती है ना, कि जब अपने हीरो को देखते हैं कि वो तो मुझसे बहुत ज्यादा मसरूफ थे, तो इंसान फिर कितना सेटिस्फाइड हो जाता है ना कि हाँ ठीक है, अगर वो मसरूफ थे, इतना बड़ा किरदार अदा किया, तो मेरी मसरूफियात की कोई वक़्त नहीं है। यह है दरअसल इस कोर्स का मकसद, कि हम अपने हीरोज को फिर देखें और उनकी वजह से सदा ही जिंदगी में तब्दीली आती है ना। हम एक एफर्ट करेंगे जो इंशाल्लाह जिंदगी में आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। जी कोई बात आप कहना चाहें। जी गोल ओरिएंटेड थे ना, गोल सेट हुआ हुआ था। अब आप देखें ना, ये है एक यानी एक यकीन है जिसके बारे में दिल तकलीफ महसूस करता है कि वो यकीन कैसे बार बार पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें, हत्ता कि आप भी यकीन की उस मंजिल तक पहुंच जाएं। तो ये स्टोरीज, ये जिंदगियां
जिनके बारे में हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। इसमें मेरी आपसे ये तवक्को होगी कि आप हफ्ते में फिर उन लोगों की जिंदगियों को जरूर पढ़ेंगे, यानी वो जहां से भी पढ़ना चाहें। डिफरेंट बुक्स हैं जो मैं आपको रेफर भी कर दूंगी, जिसमें आप खुद पढ़ेंगे, आप खुद यानी अपनी बेड बुक बना लें, आप उसे ई बुक से पढ़ लें, आप उसे किसी बाकायदा किताब से पढ़ लें। असल मकसद ये है कि ये आपका कोर्स नहीं है, आपकी जिंदगी है। दरअसल आपकी जिंदगी के लिए ये एक नफामंद सिलसिला है, और इसे आप खुद पढ़ेंगे और आप अच्छे नोट्स लेंगे, अच्छी शेयरिंग करेंगे, और इंशाल्लाह आप अपने जो असेसमेंट टाइम होगा उसमें इसके बारे में बात भी करेंगे। चाहे एक बात करें, एक शेयरिंग जरूर होगी डेली इंशाल्लाह। तो अपने असेसमेंट शीट्स को जो है उसमें 5 चीजों का आप इजाफा करेंगे इंशाल्लाह। इन 5 सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूंगी। जी सही। इसके लिए उन्हीं लोगों की जिंदगियां फिर पढ़नी ज्यादा जरूरी है कि वो क्या चेंज थी जो उनके अंदर आई। तो जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको खोज लगाने पर वो चीज मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मैंने इसे क्लास की बजाय आपकी जाती जिंदगी में इसलिए रखा है ताकि आप सारी लाइफ पढ़ते रहें। और स्टोरीज इंसान को अच्छी लगती हैं, और सोने से पहले पढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा नफा होता है। तो ये आपकी होम असाइनमेंट होगी, आपका पर्सनल काम होगा। मुझे ऐसा फील होता है कि जी सबसे ज्यादा जिस चीज ने आपको हेल्प करना है वो स्टोरी बुक्स को पढ़ना है इंशाल्लाह। जी, लेकिन स्टोरीज ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक स्टोरीज पढ़िएगा, क्योंकि फिर आपको रिवायात बहुत परेशान करेंगी, अनऑथेंटिक नहीं। जी जी अच्छा, सही। सिर्फ सब्जेक्ट के तवस्सुस से नहीं, सब्जेक्ट की जो होल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आप जो घर में पढ़ोगे इंशाल्लाह। क्योंकि अब देखिए, पहले लोग बड़ों के साथ बैठते थे, स्टोरी सुनते थे, दादियां नानियां सुनाती थी, क्या उनके असरात होते थे? अब वो चीज खो दिया ना सोसाइटी ने। हाँ, जो चीज आपको मोटिवेटेड रखेगी ना, जो अंदर से आग लगाए रखती है, वो यही स्टोरीज है, वो यही चीजें हैं। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। आप लोग बचपन में स्टोरीज पढ़ते रहे? अच्छी लगती थी? किसकी स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती थी, सच बताइएगा। अच्छा, और बचपन की बात आपने 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में क्या पढ़ ली थी किताब? देखिए, आप सच्ची वाली बातें बताएं। आपने कार्टून देखे कभी? मुतासिर हुए थे? उससे ज्यादा मुतासिर है, सिर्फ बात इतनी है। लाइफ है ना, आप अपनी लाइफ की रियलिटीज को देखें, अपना एनालिसिस करें। आपने कार्टून देखे, आपने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े, स्टोरीज पढ़ी, आज भी ड्रामा देखते हैं, क्या असर होता है? मूवीज का असर होता है? आपकी जिंदगी पर असर है ना। तो वो चीजें आप देखें, ये रियलिटी है। यही चीजें इंसान के ऊपर असर अंदाज होती हैं। जी जी, कोई और? जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम। आगे आ जाए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज, मैं ये समझती हूँ ये नेमत गैर मुतरक्किबा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी हेल्प है। आप में से हर फर्द बेशक कोई भी काम कर रहा है, जब तक आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको आप अचीव करना चाहो, कोई काम ऐसा, कोई ऐसा बड़ा हदफ
جس کو آپ اچیو کرنا چاہو اس وقت تک آپ کے اندر وہ موٹیویشن بھی نہیں ہوگی، آپ اپنی زندگی کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے. تو آپ نے پھر کیا گول سیٹ کیا؟ جی صحیح، انشاءاللہ. میں اس وقت پہ سب لوگوں کے ساتھ وہ چیز ڈسکس بھی کرنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ کرتی ہوں. جی وعلیکم السلام. جی صحیح. صحیح. جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تیزی سے کیونکہ اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا. جی ویری نائس. آپ کا نام کیا بیٹا؟ ایمن. پورا نام؟ میں نے کل بھی آپ سے پورا نام پوچھا تھا. جی ایمن امیر. ٹھیک. جی بیٹا صحیح. ٹھیک ہے. جی میں اس وقت جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سال کے لیے اگر کوئی صرف تعلیم حاصل کرنا چاہے، 1.5 سال کے لیے، اسے کچھ چیزوں کا پتہ ضرور لگ جاتا ہے، کچھ تبدیلی بھی آتی ہے. لیکن جس کسی کا کوئی خواب نہیں ہوتا، جس کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا، جس کے پاس مشترکہ مقصد نہیں ہوتا، جو مشترکہ مقصد کو نہیں سمجھتا، وہ اپنی حیات میں وہ گہری تبدیلی لانے کے قابل بھی نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھتی ہوں رسالت کے مشن کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنے ویژن کو کلیئر کرنا کہ زندگی میں کرنے والا کام کیا ہے اور اس کام کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، جب تک آپ ایک ہو کے نہیں سوچیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ اس کام کو ہم کس طرح سے انجام دیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن ضرور کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم اس کلاس کے حوالے سے بات چیت کریں گے اس سے پہلے آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں گے، آپ سیدہ ہاجرہ کی سٹوری پڑھیں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو پڑھ کے آئیں گے. یعنی توکل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ. اور یہ چیزیں انشاءاللہ اسیسمنٹ گروپس میں جو لوگ ہیں
ان کے ساتھ آ کے آپ شیئر کریں گے. اور مجھے بھی آپ کی شیئرنگز ملنی چاہیے. آپ شیئرنگ اپنی کسی بھی طرح سے پہنچائیں گے. مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ آڈیو پہنچاؤ گے یا آپ لکھ کے پہنچاؤ گے, لیکن اپنی نوٹ بک بنا لیں. ہمارے والد نے ہماری زندگی کے لیے جو محنت کی, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, مغفرت فرمائے, اپنے پاس بہترین مقام عطا فرمائے. انہوں نے بہت بچپن سے ہی ہمیں نوٹ بک ڈائریز لکھنی سکھائی تھیں کہ آپ اپنے کسی خیال کو, اپنی کسی بات کو, کچھ امپورٹنٹ پڑھو تو اس کو ضائع نہ کر دو, اس کو ضرور اپنے پاس الگ لکھ لو. ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کتاب میں تو موجود ہے, جو کتاب میں ہے وہ کتاب کا ہے, اور جو آپ کا ہے اسے آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہو خوبصورتی سے اپنی زندگی میں سجانے کے لیے, تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے. تو ہم نے پھر جو چیز اچھی لگتی, کوئی آیت, کوئی حدیث, کوئی واقعہ, کوئی شعر, کوئی اور ایسی چیز, تو ہم اپنی ڈائریوں میں ضرور نوٹ کرتے تھے. تو میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے لیے نوٹ بک بنائیں. کس کی نوٹ بک زیادہ پیاری ہوگی؟ اب آپ نے کتنے واقعات لکھنے ہیں نا, کتنی شیئرنگز لکھنی ہے, تو آپ تو لکھاری بن جاؤ گے انشاءاللہ. آپ لوگ اچھا ایکسپریس کرنے لگ جاؤ گے. آپ اب ہر چیز کو بوجھ سمجھ کے نہیں لینا. اگر آپ بوجھ نہیں سمجھو گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا. سمجھو گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا. سمجھو گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ, اللہ رب العزت نے انسان بنایا, مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا, اپنی پہچان کی توفیق عطا کی, اور اس رب نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے پسندیدہ بندوں کے بارے میں جان سکیں, تاکہ اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی لا سکیں جس کی وجہ سے ہم اسے پسند آ جائیں. ہیروز ہر قوم کی ضرورت ہوتے ہیں, اور مسلم ہیروز ایسے ہیں جو تاریخ کے ہر دور سے متعلق ہیں. جب سے انسان اس زمین پر آیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سارے انسانوں کے لیے کچھ ہستیاں ایسی منتخب ضرور کی گئیں جن کو سب کے لیے مثال بنا دیا گیا. دو باتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور پھر اپنے موضوع پہ آنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ رب العزت نے فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ, ان کی ہدایت سے, ان کی ہدایت کی آپ پیروی کرو, یعنی انبیاء کی ہدایت کی, اور وہ قیمتی ہستیاں جنہوں نے اس زندگی کو اسی طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جیسا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا. دوسری بات جو قرآن حکیم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, رب العزت کا فرمان ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ, یقیناً ان لوگوں کے قصے میں آپ کے لیے عبرت ہے, لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو, عقل مند لوگوں کے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عبرت کے بہت پہلو ہیں, اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قصص ہی وہ ذریعہ ہے جن کی وجہ سے عقل مند لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں. اور عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں گزرے ہوئے کسی واقعے کی وجہ سے اپنی زندگی کے لیے سبق لینا, یعنی تجربہ کیے بغیر سیکھنا. پچھلے کسی واقعے سے عبرت حاصل کر کے خود اپنی زندگی کو بہتر لائنز پہ استوار کرنے کے قابل ہونا. تو ہم جب مسلم ہیروز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سیدنا آدم علیہ السلام کی ہستی نظر آتی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جن میں اپنی روح پھونکی, جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں بسایا,
آپ ان کے واقعے کو قرآن حکیم میں پڑھ چکے اور ان کے واقعے کو الحمدللہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے انسان تھے اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت حوا۔ دونوں کو جب جنت میں بسایا گیا، اللہ پاک نے ایک آزمائش میں ڈالا۔ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب ابلیس نے بہکایا تو بہکاوے میں آ گئے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کو بہکایا جا سکتا ہے، اور اس کے سامنے جب کسی چیز کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے تو اس کا دل پھسل جاتا ہے۔ ایسے میں اس سے خطا، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو شجر ممنوعہ کا پھل اس وقت انہوں نے کھا لیا جس وقت ابلیس نے انہیں دو چیزوں کے بارے میں یقین دہانی کروائی، یہ کہہ کر کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور یہ اس درخت کے پھل کھانے سے تو اس لیے روکا گیا کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور لا زوال بادشاہت نہ مل جائے۔ دونوں انسانی کمزوریاں ہیں۔ یہ سارے معاملات آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آسمانوں پر کیسے یہ سارے واقعات رونما ہوئے ایک کے بعد ایک۔ آغاز آدم علیہ السلام کی تقریب رونمائی سے ہوا جب اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور آدم علیہ السلام کی برتری کو اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے واضح کر دیا۔ جب فرشتوں سے نام پوچھے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے یہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہم نہیں جانتے مگر جو کچھ آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے جس وقت اللہ پاک نے یہ کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ آج بھی انسان اشیاء کے علم کے ذریعے سے، نام کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، اس کے تمام علوم کا تعلق ہر صورت میں ناموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علمی برتری تو عطا کی، لیکن آدم علیہ السلام کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو جو ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے، وہ غلطی کے بعد سامنے آیا۔ غلطی کے بعد ریپینٹنس، ندامت اتنی شدید تھی، اپنے رب کے سامنے پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کیا اپنی غلطی کا، اعتراف گناہ، اعتراف خطا بہت بڑی چیز ہے، لیکن انسانی زندگی میں ابلیس کی یہ سب سے بڑی کوشش ہے کہ انسان خطا ضرور کریں، اعتراف کبھی نہ کریں۔ انسان کو وہ خطا پہ آمادہ کرتا ہے، انسان جب خطا کر لیتا ہے اس پہ جم جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پہلی مثال ملتی ہے کہ خطا کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ خطا تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان بھی پھسل سکتا ہے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اور یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یعنی لوگ خطائیں نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو خطائیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اتنا زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو معافی طلب کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ خطا کا اعتراف ندامت کے بعد ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں تمام مسلم ہیروز میں کامن کیریکٹرسٹکس کیا ہے، وہ کیا خصوصیت ہے جو سب کے درمیان مشترکہ ہے،
تو وہ توبہ ہے، استغفار ہے۔ توبہ کا سلسلہ، استغفار کا سلسلہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سیدنا عمر کے پاس لوگ پہنچے کہ اے امیر المومنین، لوگ بھوکے مرنے لگے، قحط پڑ گیا، جانور، انسان، پودے سب متاثر ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ سیدنا عمر نے نماز استسقاء شروع کرائی اور مسلسل استغفار کرتے رہے اور استغفار پہ ہی کلوز کر دی۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین، ہم نے آپ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا اور آپ استغفار ہی کرتے رہے۔ تو سیدنا عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے رحمت کی پھواریں برستی ہیں۔ تو استغفار اور توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے، اور دستک وہ دیتا ہے جسے اپنے جرم کا، اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا احساس ہو شدت سے۔ یہ ندامت ہی توبہ ہے۔ اور پھر اب یہ دیکھیے کہ امام حسن بصری کے پاس ان کا ایک اسٹوڈنٹ آیا، ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کی زبان میں مرید، سارا دن ان کے ساتھ گزارا اور سارا دن شیخ کے پاس لوگ آتے رہے۔ کسی نے کہا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، کسی نے کہا میرے پہ مقدمہ ہے، کسی نے کہا میری اولاد جو ہے میری نافرمان ہو گئی، کسی نے کہا بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں۔ آپ جانتے ہیں انسانی مسائل تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا۔ سارا دن وہ ایک ہی دوا دیتے رہے، ہر ایک سے انہوں نے ایک ہی بات کہی، استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ شام کو مرید نے کہا شیخ، ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے، یعنی جو بھی آپ کے پاس آیا آپ نے ہر ایک سے یہ کہا کہ استغفار کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اسی دروازہ کھٹکھٹانے سے، اسی کا دروازہ کھٹکھٹانے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، یعنی معافی مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ دو واقعات میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھے کہ استغفار انسان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام الغفور، غافر، غفار، یہ سب نام، یہ سب صفات اسی لیے ہیں کہ انسانوں نے خطائیں کرنی ہیں اور اس نے مغفرت فرمانی ہے، اس نے معاف کرنا ہے۔ ہاں، وہ رب کتنا غفور ہے کہ جب کوئی اس سے بخشش طلب کرتا ہے تو وہ گناہوں کو کیسے ڈھانپ دیتا ہے۔ ہاں، ہر رات ایسا ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں، اس وقت صدا دیتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ تو بخشش تو وہی طلب کرتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں استغفار کرتے دیکھتے رہتے تھے اور گنتے رہتے تھے۔ آپ کبھی 70 بار استغفار کرتے، کبھی 100 بار استغفار کرتے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ خوبی ان کی ساری اولاد کے کتنے کام آ رہی ہے۔ تو رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت کی آپ پیروی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی توبہ کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ۔ کیا ہی وہ منظر تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، جنت کا لباس فاخرہ اتروا دیا گیا، پھر لگے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے، لیکن سمجھ آ گئی کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔
فتلقى آدم میں ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس سے کہ یہ لفظ علم نہیں تھا، اللہ پاک نے دل میں القاء کر دیا، دل کے اندر ڈال دیا، توبہ کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جھکی ہوئی کمر والا، سفید بال، بھووں کے بال آنکھوں میں پڑ رہے تھے، سفید داڑھی، آ کے کہنے لگا میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر ان سب میں تقسیم کر دیے جائیں، سب کو لے ڈوبیں، کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے جواباً یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے گواہی دی، اسلام قبول کر لیا، تو آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں ایسی بات اس شخص کی زبان سے نکلی جو اس کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ وہ ایک ہی بات کہتا کہتا لاٹھی ٹیکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کیسا غفور ہے، تمام گناہ معاف کر دینے والا۔ تو بندے سے جو چیز مطلوب ہے وہ توبہ ہے، استغفار ہے، بخشش کی دعا کرنا۔ اگر آپ انسانی سمندر میں یہ دیکھنا چاہیں کون ہے جو تیرنے والا ہے اور کون ہے جو ڈوب گیا، تو آج تک تیرنے والے توبہ کرنے والے ہی رہے، چاہے کوئی 100 لوگوں کا قاتل تھا۔ آپ جانتے ہیں اس شخص کو بھی جس نے 99 قتل کیے تھے اور پادری کے پاس پہنچا اور کہا کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا کوئی گنجائش نہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ایشو ہی ہے کہ وہ خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور گلٹ میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ وہ معافی کے لیے ہر راستہ، ہر دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ انسان توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن پادری نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ جب میرے لیے کوئی گنجائش نہیں تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے پادری کو قتل کر دیا، لیکن دل کے اندر کی جو آگ تھی وہ جلتی رہی، اتنا زیادہ ندامت تھی اپنے تمام کاموں پر، لیکن راستہ نہیں ملتا تھا۔ پھر وہ کسی شخص کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اب تو 100 قتل ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں، تم برے لوگوں کی بستی چھوڑ دو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ اس پر اس شخص نے ارادہ کر لیا اور فوراً برے لوگوں کی بستی چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ جان قبض کرنے کے لیے فرشتے آ گئے۔ زندگی میں کوئی نیک کام کیا نہیں تھا اور وہ فرشتے ساتھ لے جانا چاہتے تھے جو برے لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی جان قبض کرنے کے لیے وہ فرشتے بھی آ گئے جو نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا،
اس جھگڑے میں فیصلہ، یہ نہیں، مراد یہ کہ ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب لے کے کون جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راستہ سجھایا کہ زمین کو ناپ لو، جس طرف کی زمین زیادہ نکلے گی، یعنی جس کا راستہ کم رہ جائے گا اس جانب اسے کنسیڈر کر لیں، جس طرف کا راستہ زیادہ ہوگا اس سے اس کا کوئی تعلق نہ سمجھا جائے۔ جب راستہ ناپا گیا تو اس شخص نے سینے کے بل اپنے آپ کو اور آگے گرانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ دیا، اور اس طرح وہ زمین قریب ہو گئی جو نیک لوگوں کی بستی تھی، اور اس طرح نیک لوگوں کی روحیں قبض کرنے والے فرشتے اسے ساتھ لے گئے۔ ایک توبہ ساری زندگی کے گناہ معاف کروا سکتی ہے، ایک توبہ۔ تو یہ توبہ تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور ساری نسل انسانی کے لیے ان کا یہ رویہ قابل اقتداء ٹھہرا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔